wicket just went. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अगर के साथ आमिर गौरी। आप इमेजेस देख के थोड़ा सा परेशान तो ज़रूर हुए होंगे कि सियासत का प्रोग्राम है। आमतौर पे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो इश्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें तालिबान, पाकिस्तान, उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उसमें क्रिकेट जो है वो कहाँ फिक्स होती है। लेकिन आज हमारा ये ख्याल था कि इस मुल्क में अब चूँकि सिर्फ एक ही स्पोर्ट रह गई और वो भी हमारे मुल्क में नहीं खेली जा रही, पाकिस्तान को अपनी होम सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। एक स्कीम ऐसी जो इंडिया से आई है, श्रीनिवासन जो इस वक्त चेयरमैन हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उनकी एक नई स्कीम है जो उन्होंने पेश की है क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों के, बड़े मुल्कों के, जिसमें उनका ख्याल है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बड़े मुल्क हैं, कि आईसीसी के जितने टूर्नामेंट्स हैं उससे जो पैसे मिलते हैं उनका जो मेजर हिस्सा है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को मिले। और उसके बाद चूँकि बाकी लोग जो हैं, जनूबी अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, पाकिस्तान है, इनको मजबूर किया जाए या एटलीस्ट इनको मानने पे जो है एक तरह से मजबूर ही किया जाए, यही वर्ड मेरे जहन में आता है कि वो अपना छोटा शेयर लेके उन मैचेस के अंदर, उन टूर्नामेंट्स के अंदर हिस्सा लें। सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर जो कमेंट्स हैं हमारे पास कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट जो वैसे ही मुश्किलात का शिकार है, उसके बाद उसके ऊपर और क्या असरात होंगे, क्या भारत पाकिस्तान के अंदर कभी खेलने आएगा या नहीं, क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट में चूँकि आपको पाकिस्तान का वोट हासिल करना है तो उसने ये कहा है कि हाँ अगले 2-3 साल में हम बेपनाह मसरूफ़ हैं, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि पाकिस्तान से खेल सकें, लेकिन एक छोटी सी बड़ी सीरीज़ जो है उसको कहीं फिट किया जा सकता है। क्रिटिक्स का ख्याल ये है कि भारत ये रवैया इसलिए रखे हुए है कि उसको पाकिस्तान का वोट लेना है इस वजह से कि कम से कम 7 वोट उसको चाहिए अगर ये फैसले मानने पड़ेंगे। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि एक खौफनाक खेल है। दीज आर द वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय एहसान मानी साहब जो साबिक सदर हैं आईसीसी के और आज हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल भी होंगे। उन्होंने ये सारा चक्कर पैसे बनाने का है और पाकिस्तान को, वेस्ट इंडीज़ को और साउथ अफ्रीका को इनकार कर देना चाहिए आईसीसी के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। तो और भी बाज़ जो शराइत हैं जो इंडिया ने सामने रखी हैं इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वो शराइत जो हैं वो मंजूर हो जाती हैं इस वजह से कि इंडिया क्लेम करता है कि जितने पैसे अगर फर्स्ट के 100 रुपये जो हैं वो गैदर होते हैं सारे टूर्नामेंट्स में, तो 80 रुपये जो है उसका क्रेडिट इंडिया लेता है कि वो हमारी वजह से जो हमारे यहाँ खेला जाता है, हम जो एडवर्टाइजिंग मनी जनरेट करते हैं उसका जो है 80% हम जनरेट करते हैं, 21% हमें दे दें और बाकी सारे जो है वो तकसीम कर लें। ये तमाम इशूज़ जो हैं इस पर क्रिकेट को एज ए गेम जो है वो क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, इस वजह से कि ये भी एक ओपिनियन है कि क्रिकेट शुरफा का खेल था, पैसे बनाने के लिए नहीं था, लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए था। आज इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ एहसान मानी साहब जो हैं वो मेहमान होंगे, रावलपिंडी से साबिक सदर हैं आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो के अंदर खालिद महमूद साहब हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और मेरे साथ आमिर सोहेल हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, चीफ सेलेक्टर हैं। इनसे बात होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक और इस इंतहाई अहम इशू के ऊपर बातचीत जारी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट जिसको हम सुनते आए थे कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम, लेकिन अब इस तरह लगता है कि फ्रॉम जेंटलमैन्स गेम इट इज़ बिकमिंग और इट्स ऑलरेडी बिकम अ गेम ऑफ मेगा मनी, मेगा बक्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और जो सिचुएशन जिस तरह हमने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में जो है उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मानी साहब के पास चलूँगा, रावलपिंडी में। मानी साहब, आपकी जो स्टेटमेंट्स छपे हैं इस जो इंडियन स्कीम है, प्रपोजल है, उसके ऊपर तो अल्फाज तो जो एडजेक्टिव्स हैं वो तो बड़े सख्त इस्तेमाल हुए हैं। आपने कहा ये तो बड़ा खौफनाक खेल है, सारा चक्कर पैसा बनाने का, और पाकिस्तान को और वेस्ट इंडीज़ को और साउथ अफ्रीका को आईसीसी के टूर्नामेंट्स को जो है खेलने से इनकार कर देना चाहिए। किस तरह समझते हैं खौफनाक खेल, या आपको मिस रिपोर्ट किया गया है? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि इन्हें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ को इनकार कर देना चाहिए। मैंने मिसाल ये दी है कि जो अगर ये 3 मुल्क नहीं खेलें किसी आईसीसी इवेंट में तो आईसीसी को काफ़ी नुकसान होगा। तो हमें अपनी पोजीशन हमें अंडरमाइन नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं और इनसे हमें बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। हमें प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए मेरिट पर। ये जो सारा खेल है ये पैसों का खेल है, और वो भी आप ये देखिए कि एक क्रिकेट बोर्ड विच इज़ इंडिया वो ये सारा पुश कर रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनके साथ साथ चल रहे हैं।
کیونکہ ان کو فکر صرف یہ ہے کہ جو ان کے بائیلیٹرل سیریز ہیں وہ افیکٹ نہیں ہو، جس سے وہ بہت پیسہ بناتے ہیں. اور تو یہ صورتحال ہے ہمارے سامنے. لیکن مانی صاحب اگر فرض کیا انڈیا جس طرح کہتا ہے کہ 80% جو ریونیو جنریشن ہے وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کا 21% چاہتا ہے، تو یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ انجسٹیفائڈ ہے؟ جی بالکل انجسٹیفائڈ ہے. فرسٹ آف آل دیکھیں، انڈیا سے 80% نہیں آتا. یہ 80% کا یہ تو ہے نا، آپ ایک جھوٹ بات بار بار کہتے رہیں تو پھر ایونچولی لوگ اس کو ماننا شروع کر جاتے ہیں. سیکنڈلی BCCI از ناٹ دی انڈین اکانومی. BCCI از ناٹ دا پروپرائٹر آف دی انڈین اکانومی. جو انڈین براڈ کاسٹرز ہیں جو ٹی وی میں کرکٹ دکھاتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے دکھاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کرکٹ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی ویورشپ بڑھتی ہے، ان کے سبسکرائبرز بڑھتے ہیں اور ایڈورٹائزر آتے ہیں ان کے پاس اپنا گڈز اور سروسز ایڈورٹائز کرنے کے لیے. اس سے کوئی انڈیا کا تعلق نہیں ہے. یہ جب پاکستان کی ہوم سیریز ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں انگلینڈ کے اگینسٹ، وہ بھی انڈیا میں دکھائی جاتی ہے بیکاز جو انڈین براڈ کاسٹرز ہیں انہیں فائدہ ہوتا ہے کرکٹ دکھانے سے. اور اسی طرح جو انڈین اسپانسرز ہیں وہ اپنی گڈز اینڈ سروسز بیچنے کے لیے لیتے ہیں اسپانسرشپ. اس میں ان کو کوئی BCCI کی وجہ سے نہیں لیتا. یہ ٹوٹل پالیسی. لیٹ می برنگ another perspective to it. خالد صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے، سرینواسن صاحب کی جو بھی اسکیم ہے، وہ ڈیفینیٹلی اپنا فائدہ دیکھیں گے، وہ سارے باقی لوگوں کو تو فائدہ نہیں دیکھیں گے، بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ باقی کرکٹ بورڈ جو چھوٹے اب ملک ہیں، ہمارا تو ویسے ہی حشر برا ہوا ہے، ہمارے پاس تو وہ کھیلنے نہیں آتا، جیسے ہم نے کہا باہر جا کے کھیلنا پڑتا ہے، تو انڈیا جو ہے اس کے ذریعے جو کرکٹ جو اتنی بچ گئی ہے اس پہ اپنی ہیجمنی کریٹ کر کے باقی ساروں کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کی بات مانیں. مجبور تو وہ میں مانی صاحب میں خالد صاحب سے ذرا ایک سوال پوچھ لوں. جی I'll come back to جی مجبور تو وہ یقیناً کر رہا ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا مختلف معاملات میں انڈیا نے ہمیشہ دھونس اور دھاندلی سے کام لیا ہے اور کبھی بھی جمہوری انداز میں چیزوں کو، کم از کم کرکٹ کا جہاں تک معاملہ ہے، جمہوری انداز میں کرنے کی کوشش نہیں کی. اب یہ بات جو احسان مانی کر رہے تھے، ہمارے ساتھ یا اوور آل سب کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ تو اس کی نظر کرم بہت ہی زیادہ ہے نا، کیونکہ اس میں سیاسی معاملات بھی آ جاتے ہیں. لیکن انگلینڈ کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے، آسٹریلیا کے ساتھ بھی رویہ وہی ہے. اگر کسی پلیئر کو وہ چاہتے ہیں کہ سزا نہ ملے تو وہ سزا نہیں ملتی. ابھی آپ نے ماضی میں حال ہی میں دیکھا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے وہ ہارون لوگارٹ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا. بڑی مشکل سے پھر صلح سفائی کچھ ہوئی تھی اور انہوں نے، ساؤتھ افریقہ نے کافی گر کے ایک قسم کی ان سے صلح کی تھی. تو یہ رویہ تو ان کا سب کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو بات بار بار 80%، 81% کی ہو رہی ہے، اس میں احسان نے بڑی اچھے طریقے سے بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ انڈیا کس طرح کہتا ہے کہ ہم 80% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا کا ICC کی مارکیٹنگ میں قطعاً کوئی رول نہیں ہے، قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہے. ICC کی مارکیٹنگ ہوتی ہے اور وہ ورلڈ وائڈ ہوتی ہے. ساری دنیا میں وہ ایک اپرچونٹی، ایک ایونٹ کو پیش کرتے ہیں. جس کمپنی کا دل ہوتا ہے وہ اس میں حصہ لیتا ہے. کوئی اسپانسر بن جاتا ہے، کوئی ٹیلی ویژن رائٹس خریدنا چاہتا ہے خرید لیتا ہے، کوئی ہورڈنگز کا کانٹریکٹ لے لیتا ہے، سب لے لیتے ہیں. انڈین کرکٹ بورڈ کی اس میں ایک زیرو بھی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی. چاہے کروڑوں آتے ہیں، چاہے اربوں روپے آتے ہیں، انڈین کرکٹ بورڈ کا اس سے کیا عمل دخل ہے؟ اگر انڈین کمپنی جو اس میں حصہ لیتی ہیں، اگر ان کو سوٹ کرتا ہے، ان کو مائلیج ملتی ہے اس کے بدلے میں، وہ لے لیتی ہیں. اگر نہیں لینا چاہتی تو نہ لیں. کوئی ساؤتھ افریقہ کی کمپنی آ جائے گی، کوئی انگلینڈ سے کمپنی آ جائے گی، کوئی آسٹریلیا سے کمپنی آ جائے گی. تو یہ تو ساری دلیل ہی بے بنیاد ہے کہ چونکہ 80% کنٹریبیوٹ ادھر سے ہوتا ہے تو لہٰذا ہمیں اتنا حصہ دیا جائے. تو میں تو بالکل اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں. ٹھیک عامر سمجھ کر نواسن نے یہ ساری اسکیم دی ہوگی. ڈو یو تھنک انڈیا ہیز گون میڈ اور BCCI ناٹ انڈیا؟ بیسکلی جی مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈیا کلیم کرتا ہے 80%، اب دیکھیں انڈیا میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے ہانگ کانگ میں جب انٹرنیشنل کمپنیز انہوں نے اپنے آفیسز بنائے ایشیا پیسیفک کے لیے، تو رائٹ آف ریفیوزل جو تھا یا ہانگ کانگ میں تھا یا سنگاپور میں تھا. اب وہ وہاں سے شفٹ کر گیا انڈیا میں. اب یہاں پہ انٹرنیشنل برانڈز بہت زیادہ ہیں.
سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ایڈورٹائز کر رہا ہے کرکٹ کے تھرو، کرکٹ کو ٹول بنایا ہوا ہے اور اس سے وہ آئی بالز چونکہ بہت زیادہ منسلک ہیں، وہ اپنا پورا مائلیج دے رہے ہیں. اگر وہ روپیہ دیتے ہیں تو ان کو روپے سے زیادہ مائلیج ملتا ہے. مارکیٹنگ کا رول آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے 10% لگانا ہے تو آپ نے 1500% جو ہے آپ نے کمانے کے لیے اتنا % لگا رہے ہیں آپ. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ ساری پالیسی ہے. اب ESPN اسٹار جو ہے، جو اس وقت ICC کے رائٹس ہیں جن کے پاس، ٹیلی ویژن رائٹس، میڈیا رائٹس ہیں ایونٹس کے، وہ کہاں کی کمپنی ہے؟ امریکن کمپنی ہے بیسڈ ان سنگاپور. تو کیسے کلیم کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ انڈین؟ بیسکلی جو اس وقت خالد صاحب نے کل ایک پروگرام پہ بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ بننے والی تھنکنگ آ رہی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ آسٹریلیا اور انڈیا دونوں اکٹھے ہو کے، اور آسٹریلیا، انگلینڈ، یہ 3 کنٹریز اکٹھے ہو کے یہ ICC میں ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپارٹ ہائڈ آ رہی ہے جو یہ 2 ٹیئر انٹرنیشنل کرکٹ کا کر رہے ہیں. بیسکلی جو کرنے کی چیز ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ICC ایک اسٹیٹ کی طرح ہے. اب اسٹیٹ اور سیٹ کی مینٹیلٹی میں فرق ہے. آپ کو یہ 3 کنٹریز بتا رہی ہیں، ان میں سیٹ والی مینٹیلٹی آ گئی، یہ پیسے بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ICC کو اسٹیٹ والی جو تھنکنگ دکھانی ہوگی، کمبائن ہوگی، ان کو سمجھانا پڑے گا دس از ٹوٹلی رانگ. جتنے بھی شیئرز ہیں وہ ہم لوگ جو جتنی بھی کمائی ہم ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اس کے ساتھ ICC can do it؟ دیکھیں یہ وہاں پہ بیٹھ کے اب سب نے بات کرنی ہے نا یہ والی. اب بیسکلی دیکھیں آپ کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بھی سپلٹ کافی زیادہ ہوا ہے. اور اس وقت پاکستان کی پوزیشن، انڈیا جو ہے وہ پہلے پاکستان کو کہتا تھا ہمارا ووٹ صحیح جگہ پہ ڈلواؤ. اب جو ہے وہ پاکستان تنہا کھڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد کورٹ کیسز کی وجہ سے ابھی سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، اپیل ہو گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. اب وہ آپ کا جو چیئرمین جا رہا ہے، مجھے بتائیں کہ اس کی تو پوزیشن ہی بڑی ویکنڈ ہے اس وقت. تو بیسکلی اس نازک موقع کے اوپر جو آپ کا چیئرمین ہے اس کو پوری بیکنگ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تھی کہ یہ جا کے وہ جا کے اسٹیٹ کی جو مینٹیلٹی ہے اس کو پریویل کرائیں وہاں پہ. یہ جو بنے والی اور یہ جو بزنس مین اسٹیٹ والی مینٹیلٹی ہے، یہ میرے خیال میں کرکٹ کو تباہ کرے گی. اور ICC کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اس میٹنگ میں کہ آپ ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر پوری دنیا میں فنڈز بانٹتے رہے. آپ نے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ضائع کیا ہے. بھائی آپ نے یا وہ غلط تھا آپ کا کام، یا آپ یہ جو کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے کہ اگر آپ نے یہ اتنا سارا آپ نے لے لیا تو پھر ڈیولپ کس طرح ہوگی یہ گیم آف کرکٹ آل اراؤنڈ دی ورلڈ. ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مانی صاحب سے یہی پوچھیں گے جو ICC ہے وہ کیا اتنی جان اس میں اب ہے کہ ایسے وقت میں جب انڈیا از ٹرائنگ ٹو فلیکس اٹس مسل، جو اس کی ڈیمانڈز ہیں وہ ہو سکتا ہے آج نہ مانے، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد سارے لوگوں کو ماننی پڑے گا. 500 ملین لوگ اگر کرکٹ دیکھ رہے ہیں جو اس کی پاپولیشن ہے، جس طرح عامر کہہ رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آج نہیں تو کل کیا ICC کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے گی؟ یہ باتیں ایک بریک کے بعد. ناظرین تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مانی صاحب، جو میرا سوال تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ ICC جو ہے اب تک تو جو کرنا چاہ رہی ہے وہ سن رہی ہے، یہ تمام تجاویز ان کے سامنے آئیں. کوئی میکنزم ایسا ہے کہ وہ انڈیا کو بتا سکے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک سجیشن دی ہے، ہم نے آپ کی سجیشن سن لی ہے، بٹ تھینک یو ویری مچ. اس وجہ سے کہ اگر سارے ملکوں نے یہ گیم کھیلنی ہے اور سارے ملک جو ہیں اس کے ایکول پارٹنر ہیں تو آپ کی بات چیت جو ہے اس کو اس طرح تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ICC کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے انڈیا کے آگے جھک جائے گی؟ دیکھیں ICC بیسکلی ہے 10 ممبرس کی ایک آرگنائزیشن باڈی، اور جو انڈیا اور انگلینڈ اور آسٹریلیا چاہتے ہیں وہ چینج کرنے کے لیے انہیں 8 ممبرز کی سپورٹ چاہیے ہوگی. کانسٹیٹیوشنل چینج ہے یہ. تو اس وجہ سے اگر 3 ملک اکٹھے رہے تو یہ چینج وہ لوگ نہیں لا سکیں گے. اب یہ کہنا کہ یہ لوگ پریشر میں نہیں آ سکتے وہ اسپیکولیشن کی بات ہوگی. مانی صاحب پھر تو انڈیا نے بڑا سوچ سمجھ کے دیکھے نا جو گیم کھیلی ہے. ECB بینگ دی اولڈسٹ ٹیسٹ پلینگ کنٹری آسٹریلیا، اس کے ساتھ اگر یہ مل جاتے ہیں تو پھر یہ بنگلہ دیش اور زمبابوے اور ان کو پکڑنا تو بڑا آسان ہوگا. پاکستان ہی مشکل کرے گا نا. ساؤنڈ ختم ہوگی کچھ. مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے مانی صاحب؟ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیچ ہے. ناظرین، یہ میرا سوال سے صحیح نہیں کہ مطلب اگر فرض کہ یہ 3 ملک جو ہیں لیٹ سے یہ مان جاتے ہیں اس پرسنٹیج کے اوپر تھوڑا بہت بزنس کر کے. ممبر نہیں ہے جو زمبابوے اس کی وڈرا کی ہوئی ہے فل ممبرشپ. ابھی ان کو
ووٹنگ کا میرا خیال ہے ابھی تک رائٹ نہیں ہے, یا شاید اس میں دے دیں اپنی گیم شیم کر کے. تو بیسکلی 3 کنٹریز اگر اکٹھی رہ جاتے ہیں تو کافی زیادہ مشکلات ڈیفینیٹلی ان کو پیش آ سکتی ہیں. لیکن وہاں پہ جو ابھی جو ڈائلاگ ہونا ہے, میرا خیال ہے ابھی اگر آپ شروع میں ہم نے یہ رپورٹ سنی کہ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن جو اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں ICC کے مصطفیٰ کمال, ہی ہیلز فرام بنگلہ دیش, اور انہوں نے کافی زیادہ جو ریزرویشنز دکھائیں, اور ود ان دا بورڈ بھی انہوں نے کہا کہ کافی زیادہ ریزنٹمنٹ ہے کیونکہ بنگلہ دیش افیکٹ ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے. دیکھیں ان کی کرکٹ جو ہے وہ سرچ کے اوپر ہے, لاسٹ ایشیا کپ میں وہ فائنل میں آئے, ان کی جو کرکٹ ہے امپروو ہو رہی ہے, انہوں نے نیوزی لینڈ کو ہرایا اپنے ملک میں, ان کی کرکٹ اوپر جا رہی ہے. اگر ان کو آپ سیکنڈ ٹیئر میں کر دیتے ہیں اور ان کا تو نرچر ہونے کا جو ہے وہ چانس جو ہے, اور جو ان کی سرچ جا رہی ہے اوپر کی طرف, وہ تو ایک دم سے بند ہو جائے گی. اس کے بعد جو ان کے ٹیلی ویژن رائٹس ہیں اس کی بھی ویلیو نیچے آ جائے گی. سو یہ کنٹریز کو سارا اپنا میتھمیٹکس کر کے پھر آ کے ICC میٹنگ میں بیٹھنا چاہیے, اور اگر سارے سوچ سمجھ کے میتھمیٹکس کر کے اور اپنی کنٹریز کا آبجیکٹو لے کے آئے تو پھر تو یہ منظور ہوتا بہت مشکل ہے. اگر انڈر دا ٹیبل کسی نے کام شام دکھا دیا تو پھر کافی زیادہ مشکل ہونے کے چانس ہیں. میں مانی صاحب کے پاس دوبارہ آؤں گا. میرا جو سوال تھا کہ کیا ICC جو ہے وہ انڈیا کے سامنے جھک جائے گی, اور یا انتظار کریں گے آپ سارے لوگ, اس وجہ سے کہ جو سوال تھا میرا کہ انڈیا اور آسٹریلیا اور انگلینڈ اگر فرض کیا یہ مل جاتے ہیں اور یہ ان کو ایکسیپٹ ہو جاتی ہے چیزیں, تو جو چھوٹے ملک ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان اور ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز کی بات سنیں گے؟ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ باقی 2 ملک کیا کہیں گے. اور پھر ان کی جو لائن ہے ڈراپ ہوئی. خالد صاحب جو چیز عامر کہہ رہے تھے, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فرض کیا بنگلہ دیش جیسے ملک جو ہیں ان کو افیکٹ ہونے کا ظاہر ڈر ہے, لیکن جو نمبر گیمز ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ جو پہلے ڈسکس ہوا کہ بنیا مینٹیلٹی نظر آتی ہے یہاں پہ, پیسوں کا کھیل ہے, یہی الفاظ جو ہیں وہ کوٹ ہو رہے ہیں. لیٹ سے اگر وہ کہتے ہیں 2% نہیں, 2.5% نہیں, ہم آپ کو 3% دے دیتے ہیں, جو جس کو 5% دے رہے تھے اس کو کہتے ہیں آپ ایسے 5.5 لے لیں, ٹھیک ہے, اور وہ ملک جو ہیں وہ اپنا پلس اور مائنس دیکھ کے, تو پھر تو انڈیا جو ہے دے ول کیری دا ڈے. دیکھیے آپ یہ سوال کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ کیا ICC گھٹنے ٹیک دے گی یا کیا ہوگا. ICC کا سٹرکچر میرا خیال تھا احسان مانی اس پہ اگر لائن نہ ڈراپ ہوتی تو بہتر جواب دیتے. ICC کوئی 10 جو ممبر ممالک ہیں ان سے علیحدہ کوئی اینٹیٹی نہیں ہے. ICC وہ جیسے ہم 3 بیٹھے ہیں, وہ 10 جو ہیڈز ہیں کرکٹ بورڈز کے, وہ جب 10 بیٹھتے ہیں وہ ICC کا ایگزیکٹو بورڈ ہے, اور ان کی جو بھی اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے وہ ICC کا فیصلہ تصور کیا جاتا ہے. ICC کے جو امپلائیز ہیں وہ ان کا چیف ایگزیکٹو اور دوسرے لوگ ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں کسی معاملے میں ہوتی. تو بنیادی طور پہ آپ کیوں سمجھیے کہ یہ 10 کرکٹ بورڈز نے جو کہنا ہے وہ ICC کا فیصلہ ہوگا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گیو اینڈ ٹیک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو 2.5% دے دیا, کسی کو 5% دے دیا, سوال یہ ہے کہ ICC کا چارٹر جو ہے وہ کیا کہتا ہے. ICC کا چارٹر یہ کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ پیسے نہیں آنے چاہیے یا فنڈس نہیں آنے چاہیے. ICC کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ یہ ہے کرکٹ کی پروموشن, کرکٹ کی ڈیولپمنٹ, یہ اصولی اس کا ایک موقف ہے. اب پروموشن اور ڈیولپمنٹ جب آپ لے کے آئیں گے تو آپ پھر فنڈ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے آپ ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے کریں گے کہ کہاں پہ پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے دینے کی, وہاں پہ اگر یعنی کوئی بھی مساوات کا اصول آپ نے توڑنا ہے تو وہ نیڈ بیسس پہ آپ توڑیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ جی فلانی کمپنی نے اتنا پیسہ دیا تھا اور فلانی جگہ سے اتنا پیسہ, وہ نیڈ بیسس پہ پیسے. تو جو جس بات پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں, اگر تو کرکٹ کی پروموشن اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ICC کا آپ سمجھیے پرپز ہے, تو اس میں تو اگر فرض کیا یہ ملک ناراض ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا ہاتھ مروڑا جا رہا ہے, کل کو ہو سکتا ہے ان کو اتنی کرکٹ نہ ملے کھیلنے کے لیے, بہت ساری چیزیں ہوں گی نا, ٹینشن, مطلب اتنے زیادہ ملک کھیلتے بھی نہیں, فٹ بال کی طرح ساری دنیا تو نہیں کھیلتی, تو یہاں تو پھر کرکٹ کو انہیرنٹلی ایز اے گیم بھی خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کرکٹ کو بھی خطرہ ہے, ICC کو بھی خطرہ ہے. اب دیکھیے نا کہ جیسے احسان مانی بھی کہہ رہے تھے اور باقی لوگ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ اگر اس کو ریزسٹ کرنا ہے, مثلا
पाकिस्तान कहता है मैं नहीं मानता, बल्कि जनूबी अफ्रीका जो पहला मुल्क है जिसने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है, पाकिस्तान तो अभी बोला तक नहीं। तो टेक्निकली तो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के साथ खड़ा होने की जनाब, तो इंडिया हमें जो है ये शूदर या दलित बना रहा है। पाकिस्तान तो अभी अपने झगड़ों से ही नहीं निकला, वो बोल चुके हैं। श्रीलंका बोल चुका है पब्लिक की, ये कहा है कि अभी इस पे बहस नहीं होनी चाहिए, इसको डिफर करें। और हमारे भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का फैसला नहीं होगा। मेरे ख्याल में थोड़ी सी इसमें कुछ खराबी ये भी हो रही है कि जब ये तजवीज़ आई थी, इस तजवीज़ को बहुत पहले मेंबर मुल्कों में भिजवा देना चाहिए था, ताकि इस पे गौर खौज होता, इस पे डिस्कशन होती, काफी अर्सा पहले भिजवाया। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो ये बात कभी खुलम खुला हो नहीं सकता। हमारे चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो तो मोहम्मद आमिर को बचाने के लिए लगे हुए थे। चले, ये बात मान ली सारा कुछ। तो ये बात है कि अगर फर्ज कीजिए साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ही हो, सिर्फ दो मुल्क आप मान लीजिए, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, ये मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ। मैंने एक आध प्रोग्राम्स में शिरकत की थी जिसमें इंडिया से लोग भी शामिल थे, उनके कोई जर्नलिस्ट थे, एक आध और लोग थे। तो वो वाज़ेह तौर पे कह रहे थे, अब पता नहीं उनका दावा दुरुस्त है या गलत है, वो कह रहे थे कि जी बांग्लादेश भी हमारे साथ है, जिम्बाब्वे भी हमारे साथ है, न्यूजीलैंड भी हमारे साथ है, वेस्ट इंडीज़ भी हमारे साथ है। ये 4 मुल्क उन्होंने गिन के बता दिए। 3 वो जिन्होंने तजवीज़ लेके आए हैं, तो 4 मुल्क पाकिस्तान ही रह गया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका वगैरह, ये 2, श्रीलंका, ये 3 मुल्क रह गए हुए हैं। 7 उन्होंने गिन दिए हुए हैं। अब तीनों मुल्कों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। फर्ज कीजिए सिर्फ 2 मुल्क इसके खिलाफ रह जाते हैं कि जी हम नहीं मानते, वो तजवीज़ फिर भी वहाँ पे कैरी हो जाती है, वोट होता है, वो माना जाता है। अगर मैं दावे से कह सकता हूँ, थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक मुल्क भी अगर बाहर रह जाए तो ICC पे, क्रिकेट बॉडी के तौर पे, बाकी मुल्कों पे इतना ज़बरदस्त प्रेशर होगा, ग्लोबल प्रेशर होगा कि आप क्या चीज़ है दे के 200 सालों में आपने 10 मेंबर बनाए, उसमें से भी 2 बेहतरीन। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली हमें अगर फर्ज किया, लेट्स से 1-2 मुल्क बाहर खड़े हो जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल एंड देन लूज इट। देखिए, जो 2 मुल्क खड़े हैं, जो खड़े हैं वो खड़े हैं, वो इंपॉर्टेंट कॉग हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका भी शामिल होगा। लेकिन यहाँ पे ICC मीटिंग में आपने सबको ये बताना, आपने बांग्लादेश को ये बताना कि भाई इंडिया आपके साथ नहीं खेलना चाहता, इंग्लैंड आपके साथ नहीं खेलना चाहता, ऑस्ट्रेलिया आपके साथ नहीं खेलना चाहता, इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप जब आते हैं तो इनको जो है वो मार्केटिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, रेवेन्यू जनरेशन नहीं होती। तो बेसिकली वही जो आपने शुशदर वाली बात की है, आपको ये बना रहे हैं, आपने इनको समझाना है, इन मुल्कों को किसी ने लीड करना है, किसी ने इन 3 मुल्कों में, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। कैसे वक्त में जब हमारा क्रिकेट बोर्ड ही जो है टूटा हुआ है, हम किस तरह लीड करें? देखिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ टाइमिंग बहुत ज्यादा गलत थी। देखें, बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेट्समैन हैं, बड़े सोच समझ के बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का। देखें, उनसे उम्मीद थी कि कोई अच्छे मेरिट के ऊपर फैसले करेंगे। ये नजम सेठी को लगा के उन्होंने एक तो शक और शुबा जो है वो ज्यादा कर दिए, क्योंकि वैसे ही जो इलेक्शन था वो क्वेश्चनेबल था और इनको वो बार बार हर जगह पे एडजस्ट कर रहे हैं और उनके कहने के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए। तो इससे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहा है। वी विल स्टार्ट द प्रोग्राम यहीं से। एक छोटी सी मुझे एक और ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से इस वजह से अगर हमारा अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर नहीं होगा तो फिर वो जो कॉज हम लड़ना चाह रहे हैं अपने लिए और दूसरे मुल्कों के लिए जो शायद इससे इफेक्ट हो, वो शायद वो भी हमारा कमजोर हो जाएगा। ये बातें एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी समय को खुशामदीद कहते हैं। मानी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? मैं आपसे ये पूछना ही चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया ये 2-3 मुल्क जो हैं ये इस सारी स्कीम की मुखालफत करते हैं और आपस में खेलते रहते हैं, तो क्या जो सिर्फ मॉरल प्रेशर के अलावा ICC समझेगी कि शायद ज़्यादती हो रही है? भारत जो है उसके बारे में यहाँ पे ओपिनियन होने के जो उनका अपना इंटरनल कास्ट सिस्टम है, उस तरह का सलूक जो करना चाह रही है छोटे मुल्कों के साथ, वो ICC और बाकी प्रेशर जो है इंडिया में बिल्ड होगा कि टू मेंड देयर वेज, टू बैक ऑफ, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं वो इक्वालिटी के ऊपर खेलें, ये गेम जो है इंटरनेशनल उसको ओन करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, ऑलरेडी इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है ECB के स्टैंड के ख़िलाफ़। पिछले 24 घंटे में मुझे कोई 5-6 ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कांटेक्ट किया है, इंक्लूडिंग पीपल लाइक माइक एथरटन। और माइक एथरटन के लफ्ज़ हैं कि दिस इज़ डे लाइट रॉबरी जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि इन क्रिकेट बोर्ड्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो
اس راستے پہ چلتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب زبردست ورڈز ہیں بہت. اگر فرض کیا انگلینڈ کا جو پرانا کپتان ہے وہی کہہ رہا ہے ڈے لائٹ رابری ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پہلے بات بھی کہ کاسٹ سسٹم کی طرح لگتا ہے کہ ہمیں وہ جو ہے میں تو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ کئی ہزار سالوں سے یہ ان کے معاشرے میں کاسٹ سسٹم ہے. کچھ سپیریئر کاسٹ ہیں جیسے برہمن وغیرہ ہوتے ہیں اور کچھ گئی گزری گھٹیا کاسٹ ہیں, تو وہ یہ سسٹم جو ہے آئی سی سی میں لانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے زمانے میں وہ یہ قبول کیا جائے گا. انڈیا میں ہو سکتا ہے یہ مانا جائے لیکن انگلینڈ میں نہیں مانا جائے گا, آسٹریلیا میں نہیں مانا جائے گا. مجھے یقین ہے اس بارے میں سر. مانی صاحب آپ سے جو لاسٹ کوشچن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس وقت حالت ہے, جو انسرٹنٹی ہے, اس میں لوگوں کا یہاں پہ کامنٹ ہے, آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے کرکٹ بورڈ سے بھی آپ واقف ہیں کہ پاکستان کی پوزیشن تھوڑی سی ویک ہے ان نیگوشیشنز. پاکستان شاید وہاں پہ آبزرور بیٹھے گا, ایز کنٹینڈر نہ بیٹھے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انفارچونیٹلی پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں جو پی سی بی کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمزور رہی ہے, کیونکہ جب آئی سی سی کی میٹنگز پہ جاتے ہیں تو اٹس ناٹ اونلی اے میٹر آف پٹنگ فارورڈ پاکستان کی ویوز. آپ ریلیشن شپس بلڈ کرنے جاتے ہیں, آپ ریپور بلڈ کرنا چاہتے ہیں, اور جو کام ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دا میٹنگز اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ جو میٹنگ ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ کیونکہ پاکستان بورڈ میں پچھلے چند سالوں میں کنسسٹنسی نہیں رہی, لیڈرشپ چینجز آئے ہیں, اور ایسے لوگ انوالو ہوئے بورڈ میں جن کو کوئی علم نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, ناٹ اونلی اباؤٹ کرکٹ, اباؤٹ دی ادر بورڈز. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت سخت نقصان پہنچ رہا ہے. ہمیں آپ سے یہی جو ہے لاسٹ منٹس کے اندر, اگر فرض کیا ہماری جو جیسے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر خود جو ہے کرکٹ کھیلتے ہیں, بڑے کین شوق تک ان کو ہو سکتا ہے ان کی بھی خواہش ہوگی مجھے ٹیم کے اندر رکھ لیں, لیکن اگر فرض کیا یہ حالت ہوگی, مانی صاحب کہہ رہے ہیں, خالد صاحب نے کہا, آپ نے خود کہا, تو پھر تو ہم ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہ ہو جو ہمیں لڑنے کی. آلریڈی آپ کا کیس کافی آپ کی پوزیشن کافی زیادہ ویک ہے کیونکہ آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی. اور دوسرا ایک چیز جو انٹرنیشنلی کرنے کی ضرورت ہے, آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک تو بزنس مین ہے جو ٹاپ ٹیئر ہے آئی سی سی کا, اور اس کے بعد جو چیف ایگزیکٹو لیول ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ کائنڈ آف ایڈمنسٹریٹرز ہیں, لیکن کرکٹنگ سینس کوئی نہیں ہے. اب ٹائم آ گیا کہ اٹ شوڈ بی اے ویری گڈ مکس اینڈ بلینڈ آف کرکٹرز, چاہے ایڈمنسٹریٹر ہوں چاہے بزنس مین ہوں, ان کا اچھا بلینڈ ہونا چاہیے تاکہ جو کرکٹ کو نقصان نہیں پہنچانے والی چیز ہے وہ پرویل کرے. جب تک یہ آپ کو یہ دو طرح کے لوگ آئی سی سی میں نظر آتے رہیں گے, اس طرح کی چیزیں باہر آتی رہیں گی اور اس طرح کے مذاکرہ خیز جو چیزیں ہیں وہ آپ کو نظر آتی جائیں گی. میرا خیال ہے پاکستان کے پاس ایک اچھا چانس ہے, جو میں نے پہلے بات کی, جا کے ہر کسی کو سمجھائیں کہ یہ کیلکولیشنز ہیں بھائی. بنگلہ دیش آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو باہر سے کچھ مل جائے گا, جب ڈیسیژن ہو گیا تو پھر آپ بھی ٹیشو پیپر ہیں تو آپ کو بھی پھینکا جائے گا. سو یو ہیو ٹو پلے یور کارڈز رائٹ. اور میرا خیال ہے کہ جو کرکٹ کے لیے بہتر چیز ہوگی, کرکٹ کے لیے ناٹ فار دیز 3 کنٹریز, وہ پرویل کرے گی انشاءاللہ. سر صاحب آپ کا لاسٹ ورڈ, ڈو یو تھنک کہ سینس ول پرویل؟ کیونکہ ہم تو ہو سکتا ہے نا شاید لوگ یہ سمجھیں کہ ہم ایک ایسی سچویشن جو ابھی آئی نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جٹری ہو گئے ہیں, مطلب زیادہ کامنٹ شروع کر دیا, لیکن واٹ از یور سینس کہ یہ سارے ملک جو ہیں ان کو جو ایکوالٹی ہے یا جو گڈ سینس ہے وہ پرویل کرے گی, یا یہ جو پریشر ہے پیسے کا؟ دیکھیے میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جٹری ہونا تو ایک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ ابھی تک جس طرح فوکس ہونا چاہیے تھا وہ تو ہو ہی نہیں رہا. انٹرنیشنلی بھی فوکس ہونا چاہیے تھا, پاکستان کا بھی فوکس ہونا چاہیے تھا. پاکستان کو اب تک ساؤتھ افریقن بورڈ سے اس کا رابطہ, یہ نیٹ ورکنگ کا سارا کھیل ہے. ساؤتھ افریقن بورڈ سے رابطہ ہونا چاہیے تھا, سری لنکن بورڈ سے رابطہ ہونا چاہیے تھا, ان کے ویوز معلوم کر کے ایک پالیسی بنانی چاہیے تھی, اسی پالیسی کو لے کے وہاں. اب دیکھیے وہ رابطے کر رہے ہیں نا, وہ انڈیا لابی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ نیوٹرل وینیو پہ کھیلتا ہوں تو وہ یہ نیٹ ورکنگ کی کوشش کر رہا ہے. جب انگلینڈ آپ کو خط لکھتا ہے کہ میں یہ کر دیں گے, تو آپ جو اس کو ریزسٹ کرنے چاہ رہے ہیں, مجھے تو ویسے یہ بھی معلوم نہیں, سچی بات بتاتا ہوں, کہ پاکستان کیا کرے گا. مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان کچھ تھوڑی بہت گیو اینڈ ٹیک کر کے ہو سکتا ہے کہ قبول کرے, لیکن وہ اخلاقی طور پہ غلط ہوگی, کرکٹ کے نقطۂ نظر سے غلط ہوگی. وہ ہسٹری کا جو تاریخ کا پہیہ ہے اس کو گھما کے واپس کلونیل ایج میں آپ لے کے جائیں گے. آپ کو پتہ ہوگا
کہ یہ ویٹو پاور جو ہوتی تھی ICC میں بڑی مشکل سے واپس لی گئی تھی. پاکستان اس میں آؤٹ آف ٹائم بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ مانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آخر میں آئی ول لائک ٹو اسٹے ود جو مائک ایتھرٹن کے جو فارمر انگلینڈ کیپٹن ہیں, ان کے ورڈ ہے کہ جو کچھ انڈیا کرنا چاہ رہا ہے یہ ڈے لائٹ رابری ہے, دن دہاڑے ڈاکہ ہے. اور کوشش ہماری بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جس طرح خالد صاحب نے کہا باقی ملکوں کے ساتھ مل کے بات کریں, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ گیم جو ہے اس کو تباہ ہونے سے بچائیں. اور ساتھ ساتھ آخر میں آصف اقبال صاحب جو پاکستان کے پرانے کپتان ہیں, ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کو کچھ دن پہلے کینٹ میں انگلینڈ میں ہاسپٹل میں, ہماری پوری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کمپلیٹ فل ریکوری جو ہے وہ عطا فرمائے. آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.